बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मकबूल तरीन सियासतदानों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सका। लियाकत अली ख़ान से शुरू होने वाला सिलसिला आज 2022 में इमरान ख़ान तक पहुँच चुका है। सबसे इसमें तशवीशनाक जो बात है और जो मेरे ख़्याल में इस पूरी जो हिस्ट्री जिसका मैंने ज़िक्र किया है इसमें जो अलमिया है वो ये है कि किसी भी तहकीकात का नतीजा सामने नहीं आया और कोई भी मास्टरमाइंड अपेरेंटली पब्लिकली पता नहीं चला लोगों को कि ये किसने किया। चंद रोज़ कबल इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में एक जलसा किया जिसके अंदर खान साहब ने क्या कहा ज़रा वो सुनिएगा। इसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो 1/11/2022 को CPO गुजरांवाला ने एक थ्रेट अलर्ट इशू किया जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी दिया। IG पंजाब इसमें मार्क थे, DIG ऑपरेशंस लाहौर मार्क थे, RPO गुजरांवाला मार्क थे और इसका लास्ट जो लाइन है मैं वो पढ़ूंगा। लिहाजा मंदरजा बाला थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपसे इल्तमास है कि जनाब इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान बुलेट प्रूफ शील्ड, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम, बुलेट प्रूफ स्टेज का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके बाद जो जुमला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि बुलेट प्रूफ शील्ड, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम मास स्क्रीन गुजरांवाला पहुंच चुका है जिसको कंटेनर पर जनाब इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए लगाया जाए और कंटेनर पर आने वाले मौजूद गार्ड्स की फहरिस्त ज़ेरे दस्तखत मींस CPO गुजरांवाला को दे दी जाए ताकि इनकी स्पेशल ब्रांच से वेटिंग करा ली जाए। लेकिन इस सारे में हमने देखा कि ना ये स्क्रीनें लगी ना बुलेट प्रूफ कोई चीज़ वहाँ पर अपेरेंटली लगाई गई। बताया ये गया कि कॉर्डन ऑफ किया गया है, काफ़ी नंबरों का फ़र्क है लेकिन कहा जाता है जी तकरीबन 30,000 के करीब जो पुलिस की नफरी थी वो खान साहब के साथ थी। अलॉन्ग विद इट KP की जो पुलिस थी वो भी साथ थी। AJK से अपेरेंटली जो कुछ पुलिस के एहलकार थे वो भी साथ थे। लेकिन इस सारे के बावजूद इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ जिसमें इमरान खान साहब को गोलियां लगीं और उसके बाद उनको एक क्रिटिकल हालत में और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ज़ख्मी हुए। एक शख्स वहाँ पर गिरफ़्तार हुआ, उस शख्स पे भी बात करेंगे और खान साहब को लेकर चला गया वहाँ पर DH और उसके बाद इवेंचुअली शौकत खानम ले आए। इसके फ़ौरन बाद एजाज चौधरी ने क्या कहा ज़रा ये सुनती है। लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये चीज़ अब पंजाब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं और जो गुजरात स्पेसिफ़िकली मैं बात करूं गुजरात के अंदर ये आज नहीं ये एक हिस्ट्री है। जब पिछली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार थे तब भी ये 4 ज़िले ऐसे थे जहां पर DPO और DCOs परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के लगते थे और उनकी मर्ज़ी के मतलब लगने का मतलब ये होता है कि जो उनका हैंड पिक्ड बंदा होता था उसको लगाया जाता था। अब डिस्ट्रिक्ट बन गया गुजरात, वहां पर उनकी मर्जी का मोनिस की मर्जी का जो DPO है वो लगाया गया और उस सारे के बावजूद जो कि एजाज चौधरी साहब कह रही हैं कि कल मैंने रात को अहमद चट्टा जो हामिद नज़ीर चट्टा साहब के बेटे हैं उनको मैंने बताया था और उन्होंने DPO को बताया लेकिन उस सब के बावजूद ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की अगर मैं थोड़ी बात करूं तो 3 लेयर्स में डिवाइडेड थी और 3 राउंड्स उनके इर्द गिर्द थे। किस तरह ये शख्स आया, क्या हुआ, क्यों नहीं किसी को पता चला और ये एक अंधोनाक वाक़या हुआ जिसमें अल्लाह का शुक्र है खान साहब बच गए। लेकिन एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर हो गई। उसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर हमने देखा कि जो सियासी लीडरान हैं उनकी तरफ से ऐसे बयानात आने शुरू हुए जिससे एक क्योस की सिचुएशन कल रात को हो गई और आज बरोज़ जुम्मे के बाद जो पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल है, चाहे वो शाहराह फैसल हो, गवर्नर हाउस के बाहर आग लगा दी गई और गवर्नर हाउस के दरवाज़ों पे उसके बाद फिर लाहौर पुलिस माशाल्लाह काफ़ी देर बाद आई और अब इस वक्त उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसी तरह फैज़ाबाद पे जो एक वक्त सिचुएशन और FC और जिस तरह वहाँ पर सिविलियंस के दरमियान
ایک انفارچونیٹ سچویشن چلی آ رہی ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور خان صاحب کی جو پریس کانفرنس اس وقت وہ شوکت خانم سے کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی الیج کیا ہے پرائم منسٹر کو، شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے الیج کیا ہے انٹیریئر منسٹر کو، اور انہوں نے ایک ملٹری آفیشل کو بھی الیج کیا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے سوالات الیکشن کمیشن کو لے کر، الیکشن کمیشن لے کر، فوج کو لے کر، رانا ثناء اللہ کے کردار کو لے کر، اس ساری صورتحال پر اب چیزیں کہاں جائیں گی؟ کیونکہ اگر یہ سچویشن ہے تو obviously ایک کیوس، وی لائک اٹ، وی ڈونٹ لائک اٹ، وی سے اٹ، وی ڈونٹ سے اٹ، اپیرنٹلی پاکستان ایک کیوس کی سچویشن میں ہے۔ اس پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ میرے ساتھ اسکائپ کے اوپر ہیں امجد خان نیازی، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا جی بہت شکریہ۔ امجد خان نیازی صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ پورا پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس تکلیف میں جس وقت خان صاحب کے اوپر یہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے خان صاحب بچ گئے، سر اس پوری صورتحال میں ایک سب سے بڑا جو سوالیہ نشان آج بھی ہے، اور جس کا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، سر ایز آف رائٹ ناؤ نومینیٹ کر دیا، کل ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب نے اور جو سینئر وزیر ہیں پنجاب کے، انہوں نے آ کر کہا کہ جی یہ نام ہیں جن کے اوپر خان صاحب نے کہا ہے، لیکن خان صاحب ابھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی۔ سر آپ کا پنجاب، آپ کی حکومت، آپ کا وزیر اعلیٰ، پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو اس بیٹے کو جو آج پورے پاکستان کا بیٹا ہے، ہمارا بھائی، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ آج پورے پاکستان کی دعائیں اس کے ساتھ، تبھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی ابھی بھی جاری ہے، آپ کے علم میں ہے کہ رجیم چینج سے لے کے اب تک کے جتنے بھی حالات، واقعات انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر آج انہوں نے کھل کھلا کے بہت سی کانسپریسیز کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کہ میری اسیسینیشن ہوتی ہے تو اس کے کون ذمہ دار ہیں، ان کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنا کے باہر رکھ دی ہے کہ خدا نخواستہ ایسے کچھ حالات پیش آئیں تو وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی، اور پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے قاتل کون ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن 2 دن پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے اوپر کس طریقے کے ساتھ قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس کے لیے سازشی عناصر کون سے ہیں۔ تو اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے تقریباً چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ابہام ہے تو میرے خیال میں ابہام بھی ختم ہو چکا ہے، تو اس پہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس حالات کے تناظر میں فوری طور پہ ایک ہائی پاور کمیشن بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی فوری تحقیقات شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت، کیونکہ آج پورے پاکستان کی یونٹی کے ضامن جناب عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی تمام تر تکالیف کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر بھی پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلا جو پیغام دیا کہ میں نے پاکستان، تکمیل پاکستان تک انشاءاللہ تعالی مجھے رب نے زندہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو مرضی کچھ ہو جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی قوم کو انتشار سے بچایا، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ ٹھیک، لیکن نیازی صاحب آج حالات اس آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سر سوال یہ ہے جو کہ اس وقت جب ابھی پریس کانفرنس خان صاحب کر رہے تھے، مجھے فیڈرل کی تو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہاں پر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے، وہاں پر تو سچویشن ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ سر پنجاب کے اندر کیا وجوہات ہیں وزیر اعلیٰ آپ کا، حکومت آپ کی ایف آئی آر کرائیں ان لوگوں کے اوپر؟ منصور علی خان، آج سے کچھ دن پہلے وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اگر آپ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی کے پی کے دونوں ان کے ہی محتاط کام کریں گے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ رپورٹ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو،
اس کے بعد تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ وہ کن کے احکامات لے رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. اب اس کا مدعا ڈال دینا پنجاب حکومت پہ، ٹھیک ہے، ان سے بھی سوال بنے گا، لیکن سب سے بڑا سوال تو فیڈرل گورنمنٹ پہ بنا ہے کہ اس تناظر میں جب خان صاحب کو خود معلوم تھا اور ہے کہ کون سازشیں کر رہا ہے اور ان سازشوں کے پیچھے پس پردہ کون لوگ ہیں، اوکے تو سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے نا. ٹھیک کہہ رہے. میں ذرا سینیٹر شاہین صاحب کو ایڈ اپ کروں. سر بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ، لیکن کل سے لے کر ابھی تک ایک جو بیانیہ جو خان صاحب کی اس وقت پریس کانفرنس ہے، اس سے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے. خان صاحب کے اوپر حملہ، خان صاحب کی پلاننگ، ان کو قتل کرنے کا پلاننگ، یہ سب کچھ نون لیگ، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور وہ جن سینئر فوجی افسر کا نام لے رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرایا گیا. بہت شکریہ قاضی صاحب. سر قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ واقعہ واقعی بڑا ایک تکلیف دہ اور ملک کے لیے نقصان دہ واقعہ ہے. ہو سکتا تھا بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا، اب بھی یہ نقصان دہ ہے. اور ہم ایز اے پارٹی، ایز این انڈیویجول، ہمارے تمام لیڈرشپ نے، چھوٹی بڑی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور میرے خیال تمام پارٹیز نے کیا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی اسٹیٹمنٹ کیا ایک فکرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لعنت ہے اس اسکول آف تھاٹ پہ جس نے یہ کام کیا، اور لعنت ان پہ بھی ہے جو اس کو اس نازک وقت میں پولیٹیسائز کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. یہ بڑی غلط بات ہے. ٹھیک، یہ بڑی غلط بات ہے. اس کو دیکھیے نا، تحقیقات، میرے بھائی نیازی صاحب نے کہا تحقیقات. سر تحقیقات سے پہلے ابھی جو آپ نے بیانیہ پڑھا اور جو میں نے سارا سنا، اس میں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو خود ساری باتوں کا علم پہلے سے تھا. انہوں نے اس کو کنفرم کیا، خان صاحب نے خود کیا، آپ نے اعجاز چودھری صاحب نے کہا، اور پھر ڈی پی او کو جو کہ ڈائریکٹلی انچارج ہے اس ایریے کا، اس کو پتہ ہے. ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کا اپنا چیف منسٹر ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے. اور فوراً واقعہ ہوتے ہی آپ وداؤٹ این انویسٹیگیشن 3 بندوں کو نامینیٹ کر دیتے ہیں. اینڈ یو وانٹ ٹو گین سم پوائنٹس ان پالیٹکس. نہیں سر، ہمیں دکھ ہے، ہمیں خان صاحب کی اس تکلیف کا دکھ ہے. ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، پورے شامل ہیں. یہ روش اچھی نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو اب اس نازک وقت میں ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیشین، ایز این انڈیویجول ہمیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پوری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ذمہ داری سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، تاکہ اس کے کیا پتہ اس کے پیچھے بالکل ہو سکتا ہے ایک دشمن ہو. دشمن کی مراد میرا یہ ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے، کوئی باہر ہے کہاں پہ. آپ دیکھیے نا، لندن میں آپ دیکھیے کہ ہندوستانی جو ہیں، انڈینز، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تو میاں صاحب کے گھر کے باہر ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. ان کو بہت دکھ ہو گیا اس بات کا. ذرا غور کریں ان چیزوں کو. سر ہم لوگ اپنی چیز دوسروں کے ہاتھ میں پکڑا کے، وہ کہتے ہیں پنجابی اپنی پاک دوسرے ہاتھ پکڑا کے، ان کہتے ہیں انسوٹی نہ تھلے. تو یہ سر زیادتی ہے. ہمیں اس وقت ہر ایک کو، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے فار ٹائم پہ. ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے ہم بہت مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ بعد میں ہم سب سارے وائز بن کے بات کریں، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. صاحب ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے سیاست پولیٹیکل پارٹیز کے دوران. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بالکل جو کہ پہلے کہتے تھے کہ وی آر ود دیم ایک پیج، آج بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یہی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے یہ سب کچھ کرایا ہے. اینڈ دے آر سیئنگ کہ یو آر اے پارٹ آف اٹ. آج بھی خان صاحب جب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رجیم چینج آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ ان لوگوں نے کی ہے. منصور بھائی مجھے اجازت دیجیے، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب، اگرچہ اس وقت میں سچی بات ہے صرف پی ٹی آئی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ سمپٹائز ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب سوال آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. سر پہلے بھی پی ٹی آئی کے سے ہم کہتے تھے کہ آپ ان کو جب بار بار ایک پیج پہ کہتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. دیکھیے یہ کر کے ہمیں پتہ تھا بعد میں کیا ہونا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہو، خواجہ سعد رفیق نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی، نام لے کے خان صاحب سے، خان صاحب ایسا نہ ہو کل آپ بھی اسی پوزیشن میں ہوں جس میں ہم تکلیف میں سے گزر رہے ہیں.
تو وہ بھی ایک غلط بات تھی، سیم پیج پہ کہنا بھی غلط بات تھی. ان کی انوالومنٹ پالیٹکس میں جتنی پی ٹی آئی نے ساؤنڈ کی ہے لاؤڈلی رائٹ فرام ڈے ون، پہلے ایک پیج پہ اور اب ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں یہ ایک تکلیف دہ بات ہے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ بات ہے، یہ کہنا بھی اور اس کا احساس کرنا بھی. کیونکہ جب کہ انہوں نے خاص طور پہ ایک پریس کانفرنس کر کے، مجھے بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آ کے کیا ضرورت پڑی ہوگی ان کو کہ ان کو بتانا پڑا کہ ہم پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اب اس کی بات کی دیکھیے نا، ذمہ دار لوگ ہیں وہ، ایسی بات نہیں ہے، اور اس بات کا احترام کرنا چاہیے. اور ہم پھر وہی لگے ہوئے ان کو انوالو کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نہ تو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، نہ مسلم لیگ نون کو، نہ پی ڈی ایم کو. اس کا فائدہ دشمن کو ہو رہا ہے. اور مجھے دیکھیے، اگر ہم نادانستہ طور پر اور دانستہ طور پر فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بالکل یہ تو بالکل ٹھیک. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جو شخص پکڑا گیا ہے، جس کے پہلے بیان آیا، پھر دوسرا بیان آیا، پھر تیسرا بیان آیا، اور میں حیران ہوں کہ پنجاب پولیس شاید کچھ کھا کر سوئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آئی جی پنجاب ویسے بہت سینئر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ جی تھانہ معطل کر دیتے ہیں. تھانہ معطل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور سی ٹی ڈی کے پاس گیا، سی ٹی ڈی کے پاس بھی جو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کو فوری طور پہ وائرل کر دیا جاتا ہے. پنجاب کے اندر میں پھر وہی کہوں گا، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب پولیس ان کے انڈر کام کر رہی ہے، سی ٹی ڈی ان کے انڈر ہے. اس پہ بات کریں گے امجد خان نیازی سے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ایک شخص پکڑا جاتا ہے جس کا فوری طور پہ اعترافی بیان آ جاتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں یہ کیسے آیا ہے، پنجاب حکومت کہتی ہے یہ کیسے آیا ہے. آئی جی صاحب تھانے کو معطل کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس جو ملزم ہے اس کے بعد اس کو سی ٹی ڈی لے جاتی ہے. سی ٹی ڈی جا کے وہاں سے بھی 2 بیان آ جاتے ہیں. عجیب سا ایک جیسے کہا جاتا ہے نا جیسے کوئی والی وارث نہیں ہے. اپیرنٹلی پنجاب پولیس کا یہ سمجھ آ رہا ہے مجھے اس وقت، جو کہ پولیس کو شاید تھوڑا سا جانتا ہے. اور اس کے بعد آئی جی پنجاب کل رات کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں، پولیس نے پکڑ لیا اور یہ سب کچھ کر لیا. اس سارے کا اینڈ رزلٹ اس وقت تک 0+0+0 ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی پنجاب کو بدل دینا چاہیے. بالکل ٹھیک، ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ان کا صوبہ، ان کا وزیر اعلیٰ آئی جی پنجاب انہی کی بات نہیں سن رہا، یا پنجاب پولیس یا ڈی پی اوز یا سی پی او انہی کی بات نہیں سن رہے، تو پھر وہ کس کی بات سن رہے ہیں؟ پھر تو امجد نیازی صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. نیازی صاحب مجھے ذرا بتائیں، آپ لوگ اپنی اونرشپ نہیں لے رہے، وفاقی حکومت اپنی اونرشپ نہیں لے رہی، پنجاب پولیس کون چلا رہا ہے اس وقت؟ عمر چیمہ صاحب تو بڑے دبنگ طریقے سے آئے تھے ہاشم ڈوگر کو ہٹا کے کہ جی یہ کریں گے مینیج، لیکن اپیرنٹلی لگ رہا ہے پنجاب پولیس اسپیسیفکلی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو، جو وہ کہہ رہے ہیں بس ہوئے جا رہے ہیں. جی 3 اور ویڈیوز اس بندے کی لیک ہو گئی ہیں، کیسے ہو گئی سر؟ منصور خان، میں نے پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق نے ایک نوٹیفیکیشن، وہ آپ کے شاید علم میں ہو، نکالا. وہ ان سے پوچھو گے اس میں کیا لکھا تھا کہ جب سے لانگ مارچ سٹارٹ ہوا ہے تو آئی جیز جو ہیں کے پی کے کا اور پنجاب کا دونوں ان کے ڈائریکٹ اس میں احکامات وصول کرے گا اور وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرے گا. اب جب آپ کو پتہ ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے بیس پہ پر کوئی بھی چیف منسٹر وہ رن کرتا ہے گورنمنٹ کو. اگر دونوں ہی احکامات فیڈرل گورنمنٹ کے لیں گے تو پھر چیف منسٹر کہاں آرڈر دے گا، کس کو آرڈر دے گا؟ یہ مجھے بتائیں، اس کے پلے پھر کیا رہ جاتا ہے کچھ؟ تو سر بات تو سیدھی سی ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو الگ بات. اچھا نیازی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات نہیں مان رہا اور آئی جی کے پی وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مان رہا، تو کے پی پولیس کی بھی نفری خان صاحب کے ساتھ تھی، اے جے کے بھی پولیس کی نفری خان صاحب کے ساتھ تھی، ڈی پی او گجرات، سی پی او گجرات، یہ جو لوگ ہیں اور آر پی او، یہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں پرویز الہی صاحب کے، ہینڈ پکڈ، مطلب تمام لاٹ کے اندر. یار اپنا منصور اس کو چھوڑو نا، یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. جو پلان بنا ہے نا اس کو سنو نا، جو عمران خان نے آج قوم کے سامنے رکھا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں، چلیں سازش ہوئی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. سر آپ لوگوں نے باقی تو ثانوی چیزیں، چلیں سر یہ تو سامنے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا. جو بیک ڈور میں چیزیں کردار ادا کر رہے ہیں نا لوگ،
ان پہ بات کریں نا, ان کے بارے میں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑے سیریس ایلیگیشن نہیں ہے, پروف ہے جو قوم کے سامنے عمران خان صاحب نے نیاز صاحب یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی. سنیں, اب آپ لوگ الزام لگایا, بالکل ٹھیک ہے, آج خان صاحب نے ڈائریکٹلی پھر دوبارہ نام لیے, بالکل صحیح. اس کے بعد آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ جی یہ آپ کے فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا ان لوگوں کا ریفرنس دے کر. سر اب چیز یہ ہے کہ اس کو پروو آپ لوگوں نے کرنا ہے, اس کا ایویڈنس آپ لوگوں نے دینا ہے, وہ آپ لوگ دیں گے تو چیز آگے چلے گی. جی نیاز صاحب. منصور, اسی کے لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ اس کے کوئی جے آئی ٹی تو اس کو پروو کر نہیں سکتی, اس کے پاس کیا اختیارات ہیں. ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کو ہائی پاور کمیشن جو ہے وہ جیسے سپریم کورٹ کے نیچے, وہ اس کو پوری طرح اسے اختیارات دیے جائیں, اس کے ٹی او آرز میں لکھ دیا جائے کہ وہ کسی کو طلب کرے تو وہ اس کے سامنے حاضر ہو. ایسے نہ ہو کہ وہ ایک جو ہے مردہ گھوڑا ہو جس میں وہ نہ کسی کو طلب کر سکے نہ کسی سے پوچھ سکے. وہ اس کو اتنے اختیارات دیے جائیں کہ وہ جس کو طلب کرے, جو ایویڈنس وہ مانگے اس کو دے, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میرے خیال میں قوم کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آج عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب, آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ویسے اب اس وقت ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, اب ایک جوڈیشری رہ گئی, اور جوڈیشری پہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں, نیاز صاحب فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ایک کمیشن بنایا جائے جس کو ہائی پاورڈ, اور وہ جس کو بلانا چاہے اس کو بلائے. آپ لوگوں کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر سے اعتراض تو کرنا نہیں چاہیے. اگر نیک نیتی شامل ہو اور اگر یہ محسوس کیا جائے کہ اس کے اوپر ہائی پاور ایک انویسٹیگیٹنگ پوری ٹیم بنے اور سپریم کورٹ انٹروین کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے اپنے انداز تو آپ ٹھیک کریں. آپ شروع میں واقعہ ہونے کے 2 منٹ کے بعد ایک تو آپ کو پوری پی ٹی آئی کو, گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو, پولیس کو, ڈی پی او کو اور ان کی ایجنسیز کو سب کو انفارم کیا گیا وزیر آباد کے ایریا میں خطرہ ہے. اور اعجاز چودھری صاحب نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بہت پہلے کہہ دیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر آباد میں جا کے تو وہاں پہ اٹیک ہوگا خان صاحب کے اوپر. یعنی ہی سینیٹر اعجاز صاحب, اگر سینیٹر نے آپ کو یہ کہا ہے تو کیا کسی نے اس کے اوپر پریکاشن لی, کوئی احتیاط کی؟ تو سر یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نیاز صاحب نے, میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ چھوڑیں سب باتوں کو. یہ کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر کے آفس سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جو آئی جیز ہیں پختونخوا کے پی کے اور پنجاب کے, یہ ڈائریکٹلی ان سے انسٹرکشن لیں گے یا ان کی انڈر کمانڈ ہوں گے. سر اگر اتنا ہی آسان ہے کہ آئی جیز کے تھرو ہم 2 پروونسز پہ پورا قبضہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ تمام آئی جیز کو یہ کہیں کہ تمام کے تمام آئی جیز جتنے ہیں پروونسز میں وہ پرائم منسٹر سے انسٹرکشن لیں گے. تو اس وجہ سے تو ہم ہمارے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہیں یہ 25 مائل کے پرائم منسٹر ہیں, کلومیٹر کے, اور 25 کلومیٹر کے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, اس سے باہر نکل نہیں سکتے, جو کہ شاید کریکٹ بھی ہو. بالکل ایسے. اور اس کے ساتھ جب وقت آتا ہے تو آپ ان کو اتنا پاورفل دکھا دیتے ہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ آئی جیز کے تھرو دے کین مینوور اراؤنڈ. اور جو آپ کا اپنا پروونس ہے, آپ کا مائٹی چیف منسٹر ہے وہاں کا, آپ کی ہر چیز وہاں پہ افیکٹو ہے, آپ کے تمام منسٹرز آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں, اور ان کو سب اس چیز کا علم بھی ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی. دیکھیں نا, مجھے بتائیے آپ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ خان صاحب کو اللہ میں ان کو زندگی دے, ہم ان کے سچی بات ہے, یہ واقعہ تو ایسا نہیں کہ ہم ایسی بات کریں, لیکن آپ دیکھیے, آپ ذرا ہیروئزم کو ایک طرف رکھتے ہیں سر. آپ کو پتہ نہیں اس ملک میں کیسے بڑے حادثات ہوتے رہے ہیں. کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. اس طرح کہ آپ دیکھیے لیاقت علی خان سے لے کے پھر بے نظیر سب کو آپ دیکھیے. بے نظیر ان کو بھی کہا گیا, اور جب ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی اینڈ اٹ کاسٹ ہر لائف. تو کیا ہم نے سیکھنا کب ہے, ایز اے لیڈرشپ ہم نے کب سیکھنا ہے؟ آپ پولیس کو چھوڑ دیجئے, آپ ڈی پی اوز کو چھوڑ دیں, میں لیڈرشپ کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ اور ڈی پی نے بھی 3 نام دیے تھے, آپ کو یاد ہے, جن میں سے ایک اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. تو میرا مطلب اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم نے کب سیکھنا؟ بس نام دے دیں گے. سر دیکھیے, ہمیں خان صاحب کی زندگی عزیز ہے, سچی بات, ایز اے پاکستانی. اس لیے یہ کہنا کہ جب ہو جائے کام خدا نخواستہ اور اس کے بعد تحقیقات کے بارے میں ہم زور لگائیں, ہمیں اس کی پریکاشن پہلے لینی چاہیے اور خان صاحب کو خود لینی چاہیے.
میں بتاؤں خان صاحب کو خود لینا چاہیے. خان صاحب کو اس بات کا علم ہے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ بڑی دفعہ کیا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے, مجھے پتہ ہے کون کون مجھے مار دے گا, نام لے کے انہوں نے کہا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, کیا پریکاشن لی انہوں نے؟ آپ مجھے بتائیں وہ پورا کنٹینر, آپ کنٹینر دیکھا ہے, جوک لگتا ہے کنٹینر, اس کی چادر دیکھ کتنی پتلی لگائی ہوئی ہے انہوں نے, جہاں سے بلٹ ایسے نکل گئی ہے. کہاں انہوں نے سیکیورٹی اس کو کرنے کی کوشش کی اپنے طور پہ؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں, سردی میں نکلتے ہیں آپ تو مفلر پہن لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں. تو خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں 15-20 دن کا ٹور کر رہا ہوں اور آئی ایم گوئنگ تھرو اے ہاسٹائل ایریاز ایز ویل, تو مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے. کیا خیال کیا انہوں نے خود کیا خیال کیا, ان کے دوستوں نے کیا خیال کیا؟ آپ سب باتیں کر رہے ہیں. اور ان کی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کیا پوائنٹ لیا ان کو سیو کرنے کے لیے اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے؟ ایک لیب ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 tiers آف سیکیورٹی, 30,000 پولیس پرسنلز ور ڈوئنگ دس ڈیوٹی. آپ مجھے بتائیں کون ہو از دی ان چارج؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی کے پی تو آپ لوگوں کے ماتحت ہے, اور وہ پریکٹیکلی اگر وہ آپ لوگوں کے ماتحت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیبس آپ لوگوں نے کرایا ہے. سر وہ تو کلیئرلی اس چیز کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ماتحت, ٹیکنیکل ورڈ. ماتحت کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز لے رہے ہیں پرائم منسٹر سے, اور جس طرح پرائم منسٹر کہہ رہا ہے تو دین چیف منسٹر کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گجرات کی آپ نے بات کی, ڈسٹرکٹ گجرات کا کنٹرول دنیا میں مجھے بتائیں, بلکہ جب کہ وہ اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے تب بھی کن کے پاس ہوا کرتا تھا؟ انہی کے پاس ہوتا. ان کے پاس ہوتا. یہ 4 ضلعوں کے ڈی پی او ڈی سی اوز بالکل پرویز الہی صاحب لگاتے ہیں, کوئی نہیں. اور اب تو ان کے پاس حکومت ہے, ان کی اپنی حکومت ہے, لاڈلی حکومت ہے ان کے پاس, اب تو جو مرضی کریں. اور انہوں نے کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بنایا اور وہاں پہ اور بڑی امپروومنٹس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہی بالکل ایسے ہی ہے, ابھی ضلع بنایا اس کو, ضلع بنایا. بالکل. تو سر یہ باتیں دیکھیے, میں سب سمجھتا ہوں کہ ہم اب آئیں گے یہاں پہ, باتیں کریں گے, بحث کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اس بات کو, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پازیٹیولی سوچنا چاہیے. اس کو کنفیوز نہ کریں, ہم فردر اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. اس کے ایس او پیز ہیں, دیکھیے. اب میری بات سنیے, خان صاحب کو سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. سر ایک چھوٹی سی بات, خان صاحب کو گولی لگ گئی, اللہ میاں معاف کرے, بچ گئے, گر گئے. اس کے بعد کیا خان صاحب نے یا خان صاحب کی ٹیم نے ایس او پیز کے حساب سے ان کو لے کے گئے جہاں لے کے جانا چاہیے تھا؟ مجھے بتائیے, ڈرائیو کر کے لے کے آئے ہیں گجرانوالہ سے لاہور. اینڈ میں امیجن کر رہا ہوں کہ ان کو گولی لگی ہوئی 2 یا 1 یا 2 بھی لگی ہیں, اور بلیڈنگ ہو رہی ہوگی ان کو. مجھے بتائیں, از اٹ ناٹ رسکی فار ہز لائف ٹو برنگ ہم آن روڈ؟ ہیلی کاپٹر جو پھرتے رہتے تھے, کدھر گئے وہ ہیلی کاپٹر سارے؟ وہاں پہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں آیا کہ ان کو پک کر کے سیدھا لاہور؟ بہت سارے سوالات ہیں, بالکل بہت سارے سوالات ہیں. اور اس کو اب یہ جو خان صاحب نے آج بات کی ہے اور جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا کردار, چیف الیکشن کمشنر اور اداروں کو لے کر, اب اس سے وے آؤٹ کیا ہے, اس سے آگے کیا چیزیں چلیں گی, کیسے چلیں گے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بات, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی نیائی صاحب, بریک کے اندر سر میں نے کے پی اور پنجاب دونوں جو ہیں ہمارے پروونسز, ان کے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان سے میں نے چیک کیا ہے. سر یہ جو آپ نے ابھی پہلے فرما رہے تھے, سر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئی جی پنجاب کے پاس ہے اور نہ ہی کے پی پولیس کے پاس کچھ آیا ہے. تو میں نے کہا سر اس کی میں ذرا تصحیح کر دوں کہ یہ چیز, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. سر اب سوال یہ ہے اس وقت, سر کوئی اس طرح کے احکامات نہیں آئے. جی دیکھیں, نوٹیفیکیشن میں خود میں نے دیکھا تھا جو کیبنٹ سیکریٹریٹ نے جاری کیا تھا, میں مزید چیک کر. جی بالکل, میں نے کیونکہ پنجاب سے بھی چیک کیا ہے اور ادھر سے بھی, اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں. اچھا سر, اب آج کی سچویشن یہ ہے, میں آپ کو چیک کر کے میں نے خود پڑھا تھا, آپ ضرور سر بھیجیے گا. اچھا سر, یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے کہ فوج کو ملائن کرو, اور فوج آج جس طرح عمران خان صاحب اس چیز کو اٹینڈ کر رہے تھے, آرمی چیف کو ایڈریس کر رہے تھے, جن لوگوں کا نام لیا وہ تو ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان 3 کے علاوہ وہ جنہوں نے میرے قتل کا پلان کیا وہ 4 لوگ علیحدہ ہیں جن کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. سر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ اب ہم اینڈ ریزلٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اس ساری سچویشن سے اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی نیائی صاحب. منصور, میں نے پہلے سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ خان صاحب نے 4 کے بارے میں کیا کہا ہے اور اب 3 کے بارے میں کیا کہا ہے, تو یہ تو میں آپ کے علم میں لا چکا ہوں. دیکھیں, پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم تحریک چلا رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں, وہ تحریک ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے
اور پاکستان میں ایک صاف اور شفاف نظام یا الیکشن کے حصول کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ عمران خان نے فوری طور پہ ریزائنز کا مطالبہ بھی کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں پہ جب ایک عالیہ نشان آ جائے تو ان کو خود بخود جو ہے وہ اپنی ان پوسٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کہہ رہا ہے، کیوں کہ اس وقت پوری قوم غم و غصے میں ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ سازشیں کرنے والے کون ہیں، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اور ابتری کی طرف جائیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس لیے میں نے پہلے کمیشن کی تجویز دی ہے۔ دیکھیں یہ میں نے اس لیے دی ہے کہ کون پروب کر سکتا ہے اور کون پروب نہیں کر سکتا۔ جب اتنے بڑے بڑے آفیسز کسی چیز میں انوالو ہیں تو اس کا واحد حل ہی وہی فورم ہے جس کے نیچے تمام ادارے جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ تو فنکشنل رہی نہیں ہے، تو واحد ایک سپریم کورٹ کا ادارہ ہے جس کے نیچے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور میرے خیال میں قوم کو بھی اعتبار ہوگا۔ اوکے سینیٹر صاحب، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، دوسرا آپ کا تعلق اسی فوج سے ہے، آپ ادھر سے ہی سر یہ جو فوج کو اس وقت کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کرتے تھے یا جو آج خان صاحب کر رہے ہیں، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ کیونکہ اب یہ بھی ڈسکشن انفارچونیٹلی شروع ہو گئی ہے کہ کیا 8 لاکھ لوگ امپورٹنٹ ہیں یا عوام، کیونکہ یہ بھی اب ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے which is very unfortunate، بٹ سر اس کا کیا اینڈ ریزلٹ ہے؟ سر یہ ڈسکشن اسی لیے شروع کی گئی ہے کہ دیکھیے آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ کچھ سال پہلے 20 سال پہلے تقریباً there was a statement made by امریکن پینٹاگون کی طرف سے یا کہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی، مجھے یاد نہیں ہے، ویری کلیئر لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ وی ہیو ٹو کلپ دا ونگز آف ISI، اور اس کی ٹھیک ہے سر، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف کوششیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پہ اور ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے، ان کی انتہائی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو لو افیئر ہے پاکستانی لوگوں کے درمیان اور فوج کے درمیان، ایک تو اس کو ختم کیا جائے، اور ایک جو ISI ہے اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا جائے، جو کہ بہترین ایک ایجنسی ہے دنیا میں، ہمیں سب پتہ ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے اور اس کی جو پذیرائی ہے قوم کے اندر اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو اس حد تک اس کو ڈیمیج کر دیا جائے کہ ظاہر ہے دیکھیں کوئی بھی فوج جو ہے وہ عوام کی بیک کے بغیر تو نہیں لڑ سکتی نا۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، یہ انہوں نے تو ہمارے تمام جنگیں لڑنے کی بجائے یہ جنگ لڑ کے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے خان صاحب لڑ رہے ہیں ان کے لیے، کہ آپ فوج کو ناکارہ کرنے کے لیے، فوج کو بیکار کرنے کے لیے، فوج کو بدنام کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کی خواہش شاید یہ نہ ہو، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہندوستان کے چینلز آپ نے دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ سب دوست بھی دیکھتے ہوں گے، اس میں دیکھیے کہ وہ ان کو تو جوائس ہے، وہ تو کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ تو ہمارا کام خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کل لندن میں میاں صاحب کے گھر کے باہر، جہاں پہ PTI کے لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں ڈیمونسٹریشن، اس کے ساتھ اب انڈین بھی شامل ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اندازہ کریں گے؟ سر اب اس کا حل کیا نکالیں گے؟ سر اس کا حل یہ ہے، آپ لوگ بات کرتے نہیں، ایشو سر یہ ہے، آپ اور PTI اسپیسیفکلی نون اور PTI آپ لوگ بات کرنے کے روادار نہیں، ہاتھ ملانے کے روادار نہیں، اس وقت بھی کسی چیز پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا نظر نہیں آ رہا، آپ دونوں ایک تیسری پارٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں، از دیٹ دا رائٹ اپروچ؟ نہیں سر، ہم سب نہیں، دیکھیے میاں صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے یا PDM نے ہمیشہ کوشش کی ہے خان صاحب سے ڈائلاگ کرنے کی۔ یہ PTI یا خان صاحب ہیں جنہوں نے شروع سے لے کے آج تک یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان چوروں سے بات نہیں کرنی، ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی پلیٹ فارم پہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں، کمیٹیز میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، ڈیٹ دیں الیکشن کی، میں بیٹھ جاؤں گا۔ سر وہ یہ تو کنڈیشن، سر باتیں کنڈیشنل نہیں ہوتی، جب آپ کنڈیشنل باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یو وانٹ ٹو ڈکٹیٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، پھر بات تو نہیں ہوتی، بات تو ہوتی ہے کہ لیٹس سٹ ڈاؤن، لیٹس ٹاک، نو کنڈیشن۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کنڈیشنل بات کرتا ہے اور کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی تک بات نہیں ہو رہی، اور یہی چیز ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو سر اس کا یہ ہے، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہونا کیا چاہیے؟ آپ کا سوال یہ تھا، ہونا یہ چاہیے سر کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سب ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچ لیں
ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے, اور یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اور اس میں جو ہمارے فرائض ہیں, ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کے اندر محب وطن لوگ ہیں, ٹھیک سب ہیں. لیکن سر غلطی کر رہے ہیں ہم غلطی کو روک لیں, ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. آپ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, آپ ISI کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, آپ جرنیلوں کے نام لینا شروع کر دیں, تو پھر آپ کی سیکیورٹی جو کرے گا پھر آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا. سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب بہت شکریہ, امجد علی خان صاحب بہت شکریہ جی, آپ دونوں کے ٹائم دے. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اس اسپیسیفک پر بات کرنے کے لیے میں نے DIG آپریشن CPO جو وقاص نذیر ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی, لیکن انہوں نے شاید اوبویسلی ایک عجیب سی سچویشن ہے پنجاب پولیس جس سے فیس کر رہی ہے, وہ نہیں آئے. لیکن میں یہ بات بتاتا جاؤں کہ جب ان کی کوئی اچھی بات ہم نے پولیس کی کرنی ہوتی ہے تو سارے بھاگ کر آتے ہیں, لیکن جب کوئی کرٹیسزم یا کوئی تلخ سوالات کرنے ہوں تو پھر میرے خیال میں وہ رسپونڈ نہیں کرتے. اپیرنٹلی ہر چیز پہ رسپونڈ ضرور ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے آن بورڈ کرنی تھی. لاسٹلی جس نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بتایا, میں نے پراپرلی چیک کیا فرام پنجاب CPO اینڈ فرام دا ادر KP, کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اگر یہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن ہے تو آپ یقین کریں یہ بڑی ہی غلط جسٹیفیکیشن ہے. صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی, IG پنجاب, چیف منسٹر پنجاب, جو RPO گجرانوالا, CPO گجرانوالا, گجرات, ان سب کی یہ رسپانسبلٹی تھی, اور لیپس سیکیورٹی لیپس ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.